बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये वाकया जेल में बैठी महरीन का है, जिस पर ये जुर्म था कि उसने अपने 7 महीने के बेटे को कत्ल किया था। वजह ये थी कि वो शौहर से तलाक लेकर अपने किसी आशिक से शादी करना चाहती थी, मगर ये बच्चा उसके लिए रुकावट बना हुआ था। जब उसने अपने बच्चे को कत्ल किया तो उसके शौहर ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया और उसने अपना जुर्म ही कबूल कर लिया। अब 1 महीने के बाद उसे सजाए मौत हो जानी थी और मेरी ड्यूटी उस औरत के साथ लगाई गई थी। आज महरीन का शौहर उससे मुलाकात करने आया हुआ था। वो कहने लगा, महरीन, तुमने हमारे बच्चे के साथ कितना जुल्म किया है। मैं मानता हूँ कि तुम मुझसे नफरत करती थी, मगर तुमने उस बच्चे की जान क्यों ले ली। मेरे कानों में आज भी मेरे बच्चे की हंसी गूंजती रहती है। मैं तड़पता रहता हूँ, एक लम्हे के लिए भी मेरी आंखों के सामने से अली की शक्ल नहीं हटती। मुझे वो बहुत याद आता है। महरीन, तुमने ये सब क्यों कर दिया। तुम अगर उसे जान छुड़वाना चाहती थी तो तुम उसे मेरे सपुर्द करके चली जाती, मैं उफ तक ना करता। मगर तुमने मेरे बच्चे की जान क्यों ले ली। महरीन का शौहर फूट फूट कर रोने लग गया। ये मंजर देखकर मेरा दिल काटने लग गया था। फिर उसका शौहर बोला, मैं जानता हूँ कि तुम हमीद को पसंद करती हो, इसी वजह से तुमने अपने बच्चे को मारा है ताकि मैं फिर तुम्हें तलाक दे दूं और तुम उससे शादी कर लो। मगर तुम्हें ये इल्म कहाँ था कि तुम जेल की सलाखों के पीछे आ जाओगी। अब मुझे बताओ, मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं। तुमने अपने आशिक के आगे मेरा हंसता बसता घर उजाड़ के रख दिया है। तुमने मेरा बच्चा मार दिया और अब तुम जेल में बैठी हो। महरीन अब भी कुछ नहीं बोल रही थी जब उसका शौहर ऐसी उदास बातें कर रहा था। फिर 1-2 घंटे के बाद उठकर चला गया। तब मुझे सारी कहानी समझ आई कि एक माँ की आंखों पर मोहल्ले के लड़के के आशिक की पट्टी बंधी हुई थी, जिसकी वजह से उसने अपने बच्चे की जान ले ली थी। उसने अपने बच्चे पर जरा भी तरस नहीं आया था। मुझे महरीन से मजीद नफरत होने लग गई थी। 2-3 दफा मेरे सामने ही महरीन के साथ कैदी औरतें लड़ने लग गई थी, मगर मैंने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। 1-2 औरतें महरीन को रोजाना मारती, मगर मैं अनदेखा करके खड़ी रहती। दरअसल ये सब देखकर मुझे सुकून मिलता था। खैर, काफी दिन गुजर गए। महरीन अभी तक बिल्कुल चुपचाप थी, खामोश रहती थी। एक दिन महरीन की एक मुलाकात आई। मैं बड़ी हैरान हुई, परेशान हुई कि अब उससे मिलने कौन चला आया, क्योंकि उस कैद में 1 माह हो गया था। आज उसकी माँ उससे मिलने आई थी। मैं ये सोचने लगी कि आज से पहले उसकी माँ कहाँ थी, वो अपनी बेटी से मिलने क्यों नहीं आए। खैर, महरीन की वालदा अपनी बेटी से मुलाकात करके वापस जाने लगी तो मुझे देखकर रुक गई और कहने लगी, मेरी बेटी का ख्याल रखा करो, वो बहुत मासूम है, उसके साथ बड़ी ज्यादती हुई है। जेल में कैदी औरतें भी उसे मारती हैं। तू मेरी बच्ची की हिफाजत करके उसे दुआएं लिया करो। मैं माथे पर बल डालकर बोली, अगर तेरी बच्ची इतनी मासूम होती तो अपने बेटे को ना मारती। अपने आशिक के लिए ये बात सुनकर महरीन की अम्मी की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, मेरी बेटी बेकसूर है, उसके शौहर ने अपनी बेटे को मारा है। महरीन की अम्मी कहने लगी, मैं अपनी बेटी के लिए बड़े अदालत जाऊंगी और वो बाइज्जत बरी हो जाएगी। मुझे उम्मीद है अदालत की तरफ से उसे इंसाफ मिल जाएगा। मैं बोली, बीबी जी, आप अपने कातिल बेटी को छुड़वाने की कोशिश मत करो। ये बरी हो गई तो यकीनन तुम उसकी शादी आगे कर दोगी और वहां बच्चे पैदा होंगे तो फिर ये उनको भी मार देगी। सारा गुनाह तुम्हारे सर पर चढ़ जाएगा। मुझे ये बताओ, जब अल्लाह ताला कयामत वाले दिन तुमसे पूछेगा तो तुम क्या जवाब दोगी। महरीन की अम्मी ने मुझे अजीब नजरों से देखा और बोली, तुम खुदा नहीं हो, तुम एक लेडी कांस्टेबल हो और तुम्हारी ड्यूटी है तुम उसे अच्छे से निभाओ। इतना कहकर वो चली गई, जबकि मुझे गहरी सोच में डाल गई। उनकी बातें सच भी तो हो सकती थी, क्या पता सच में महरीन बेकसूर हो। अब अगर कोई कैदी औरत महरीन के साथ बदतमीजी करती तो मैं फौरन उसे रोक देती और यही कहती कि उसके साथ ऐसा सलूक ना करो। अब उस पर कोई भी हाथ नहीं उठाता था। मैंने देखा महरीन हर वक्त उदास और परेशान सी रहती थी। शायद उसे अपने बच्चे की जान लेने का दुख था। इसी तरह कुछ दिन और गुजरे तो एक लड़का महरीन से मिलने आया हुआ था। मैंने पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है, तो वो कहने लगा, मैं हमीद हूँ। ये बात सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। यकीनन ये महरीन का आशिक था। मैंने उन दोनों की मुलाकात करवा दी। इस बार भी मैं पास ही खड़ी थी। मुझे बड़ा तजस्सुस था कि आखिर ये क्या बातें करते हैं, इसलिए मैंने जानबूझकर उनके आसपास ही चक्कर काटती रही। हमीद बार बार यही कह रहा था, महरीन, तुमने अपने बच्चे की जान लेकर अच्छा नहीं किया। तुम मुझे पसंद करती थी, मुझे भी तुम अच्छी लगती थी, मगर इसका मतलब ये तो नहीं था कि तुम अपने बच्चे की ही जान ले लेती। तुम अपने शौहर से तलाक भी ले सकती थी। अगर तुम जेल से छूट गई तो मैं तुम जैसी कातिल लड़की से शादी नहीं करूंगा। इतना कहकर हमीद चला गया और महरीन बुत बनी उसे देखती रह गई। तब मैं बोली, देख लिए, ये दुनिया के रिश्ते ऐसे ही होते हैं।
کوئی کسی کا نہیں ہوتا، تم نے بے وجہ اپنے بچے کی جان لے لی۔ وہ بس مجھے دیکھ رہی تھی، اس نے مجھے آج بھی کچھ نہیں کہا تھا۔ اب میں مہرین کی کہانی جاننا چاہتی تھی، مجھے شوق ہونے لگا تھا کہ آخر اس کے پیچھے کیا وجہ تھی جو اس نے اپنے بچے کی ہی جان لے لی۔ حمید کی محبت کیا ممتا سے بڑھ کر ہو گئی تھی؟ مہرین کی کہانی جاننے کے لیے یہ ضروری تھا کہ میں اس کے ساتھ دوستی کر لیتی، اس لیے اب میں اس پر غصہ نہیں کیا کرتی تھی اور اسے تاکید کیا کرتی کہ کھانا کھا لو۔ چونکہ وہ کھانا نہیں کھاتی تھی، وہ تو ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی۔ میں اسے یہی کہتی، اگر تم بے قصور ہوئی تو بھی تم اسی طرح جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہی مر جاؤ گی، دنیا والوں کو تم پہ کوئی ترس نہیں آئے گا، تم بے قصور تھی اور یہ سب سنتے رہے۔ پھر ایک دن مجھ سے کہنے لگی، میں زندہ نہیں رہنا چاہتی، میں ایسی زندگی نہیں جینا چاہتی، مجھے یہ دنیا اچھی ہی نہیں لگتی۔ آپ مجھے محسوس ہوا کہ مہرین کی خاموش رہنے کی پیچھے کی وجہ یہی تھی کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہو گئی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، انسان وقتی محبت کے جال میں پھنس گئے اگر اپنے بچے کو نقصان بھی پہنچا دے تو وہ بعد میں یہ سب سوچ کر ہی پاگل ہو جائے گا۔ مگر اب وہ اسے یاد کرتی، شاید اسے اپنے بچے کو مار دینے کا صدمہ ہو گیا۔ ایک دن اس کی امی آئی اور اس کی امی نے کہا، میں بڑی عدالت میں تمہارا کیس لے کر جاؤں گی۔ مگر مہرین نے اپنی امی کو اپنی سر کی قسم دے دی اور کہا، آپ مجھے سزا کاٹنے دیں، میں بری نہیں ہونا چاہتی۔ مگر پھر بھی اس کی امی نے اپنی بیٹی کے لیے عدالت میں دوبارہ اپیل کرا دی۔ پہلی پیشی پر میں اس کے ساتھ نہیں گئی کیونکہ دوسری کانسٹیبل چلی گئی تھی۔ جب وہ واپس آئی تو میں نے پوچھا، تم نے جج صاحب سے کیا کہا؟ تو وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، میں نے عدالت کے سامنے اعتراف جرم کر لیا ہے اور اس نے کہا کہ میری سزا پھانسی سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی یہ بات سن کر میں ایک دم سے چونک کر رہ گئی اور پریشان ہو گئی۔ تب وہ کہنے لگی، جب میرا علی ہی زندہ نہیں تو میں نے جی کر کیا کرنا ہے؟ پھر میں بولی، تم نے علی کو قتل کیوں کیا تھا؟ مہرین کہنے لگی، ہاں مجھے علی کو قتل نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھ سے بہت بڑی غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ اب وہ مجھ سے کھل کر اپنے دکھ کا اظہار کرنے لگی تھی، مجھ سے بھی بات چیت کر لیا کرتی تھی۔ مجھے ایک دن کہنے لگی، میرا علی میری طرف دیکھ کر مسکراتا رہتا ہے اور مجھے ہاتھوں سے اشارے کر کے اپنے پاس بلاتا تھا۔ جب میں کام کاج کر کے واپس آتی تو میری طرف دیکھ کر مچل جاتا تھا اور کہتا تھا، مجھے اٹھا لو، پر میری مجبوری تھی، میں اسے اٹھا نہیں پاتی تھی۔ میں اس کی بات سن کر چونک گئی، میں بولی، تمہاری کیا مجبوری تھی کہ تم اپنے بچے کو ہی نہیں اٹھا سکی؟ تب میں نے اس کا چہرہ سرزد ہوتے ہوئے دیکھا، اس نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور لیٹ گئی اور کہنے لگی، مجھے نیند آ رہی ہے، تم یہاں سے چلی جاؤ۔ اب مجھے لگنے لگا تھا کہ شاید مہرین قتل کرنے سے پہلے بھی اپنے بچے پر ظلم و ستم کیا کرتی تھی، ہو سکتا ہے کہ اسے دودھ کے لیے بھی ترساتی رہی۔ خیر، مجھے پھر سے دن بدن مہرین سے نفرت ہوتی چلی جا رہی تھی، مگر پھر بھی میں اس کے ساتھ اچھی تھی کیونکہ میں اس کا راز جاننا چاہتی تھی۔ عدالت نے مہرین کو ایک بار پھر سزائے موت سنا دی تھی۔ جس دن اسے موت کی سزا ہوئی تو وہ بہت زیادہ خوش و خرم تھی۔ میں نے اس کی خوشی کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگی، اب میں اپنے بیٹے کے پاس چلی جاؤں گی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ رہوں گی۔ میں بولی، اس دنیا میں تمہیں حمید کی محبت نے اس قدر اندھا کر دیا تھا کہ تم اپنے بچے کا خیال نہیں رکھتی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تم دونوں کو ملا دے گا؟ کہنے لگی، مجھے نہیں معلوم آگے میرے ساتھ کیا ہوگا، مگر میری یہی دعا ہے کہ اگلے جہاں مجھے میرا بیٹا مل جائے۔ خیر، ہائی کورٹ نے مہرین کو سزائے موت دے دی اور اس کے بعد مہرین کی والدہ نے سپریم کورٹ میں التجا کر دی۔ جب اس کی امی نے اس سے ملنے آئی تو وہ اپنی امی سے لڑتی جھگڑتی رہتی تھی، کہنے لگی، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ پھر سے آپ نے میرے لیے عدالت کا دروازہ کیوں کھٹکھٹایا؟ میں جینا نہیں چاہتی، میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے بیٹے کے پاس چلی جاؤں، اور آپ ہے کہ بہانے بہانے سے میری سزا معاف کروانے کے چکروں میں ہے، میں زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ مہرین کی والدہ کہنے لگی، تمہیں میرے سر کی قسم ہے، اس بار تم عدالت میں جھوٹ نہیں بولو گی، تمہیں ایک ایک بات سچ بتانی ہوگی۔ مہرین خالی خالی نظروں سے اپنی والدہ کو دیکھتی رہ گئی۔ خیر، کچھ دنوں کے بعد سپریم کورٹ میں پیشی تھی۔ اس بار مہرین کے ساتھ میری ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی۔ میں مہرین کو لے کر عدالت پہنچ گئی۔ سپریم کورٹ کے جج صاحب نے مہرین سے بیان لیا تو مہرین ابھی بھی یہی کہہ رہی تھی کہ اس نے یہ جرم کیا ہے۔ جج صاحب نے مہرین کا میڈیکل کروانے کی تجویز پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ مہرین کے میڈیکل رپورٹس بھی مجھے چاہیے۔ عدالت اگلی تاریخ پر ملتوی ہو گئی۔ اس کو لے کر میں واپس جیل آ گئی اور اس کا میڈیکل کروانے کی تیاری کرنے لگ گئی۔ میں نے مہرین سے پوچھا، آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جج صاحب کو تمہارا میڈیکل کروانے کی ضرورت پڑ گئی؟ تب مہرین بولی، مجھے نہیں معلوم، میں اپنا میڈیکل نہیں کروانا چاہتی اور نہ یہ چاہتی ہوں کہ میری سزا معافی کے لیے اپیل کی جائے، میں مرنا چاہتی ہوں، مجھے جینا اچھا نہیں لگتا۔ میں بولی، تم زندہ
اس قدر مایوس کیوں ہو چکی ہو؟ مجھے تو کچھ بتاؤ۔ تب مہرین کہنے لگی، میں نے اپنی زندگی میں بہت ہی سختیاں دیکھی ہے، میں نے بہت کچھ دیکھا ہے، اس لیے میں مر جانا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا تمہارے پاس کوئی ایسا کیس آیا ہے کہ جس میں قتل بھی ایسی سزا کی معافی کے لیے تڑپ رہا ہو، وہ چاہتا ہے کہ اسے معافی مل جائے، اسے ایک موقع مل جائے، مگر تم کیوں نہیں چاہتی؟ کہ تب وہ رونے لگ گئی اور بولی، میری عمر بھی کم ہے، میں یہاں سے چھوٹ گئی تو شاید میرے والدین میری دوسری جگہ شادی کر دے، مگر میں دوسری جگہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ مجھے مرد ذات سے شدید نفرت ہے، کیونکہ مرد اپنی مفاد کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میں بولی، اچھا ایسا کیوں ہے؟ تو وہ کہنے لگی، چند برس پہلے میری شادی ہوئی تھی، میرا شوہر نعمان ایک اچھا اور نیک انسان تھا، ہم دونوں ایک دوسرے کا بہت ہی خیال رکھتے تھے، وہ مجھ پر اپنی جان نچھاور کرتا تھا، سب کچھ ایسے ہی چل رہا تھا، پھر میں امید سے ہو گئی تو نعمان میرا اور بھی بہت زیادہ خیال رکھنے لگا، مجھے لگا کہ میری زندگی میں اب کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، اب میرے پاس ہر چیز موجود ہے، لیکن پھر ہماری زندگی میں ایک تیسرا شخص داخل ہو گیا، جس کی وجہ سے ہمارا چین و سکون سب کچھ برباد ہو گیا۔ میں چونک گئی، مجھے لگا کہ شاید مہرین نے اپنے حمید کا نام لے گی، کیونکہ نعمان اور مہرین ان کی زندگی میں حمید ہی تو آیا تھا، لیکن وہ بولی، ہماری زندگی میں نازیہ آ گئی۔ میں حیرت سے مہرین کی طرف دیکھا اور بولا، میں سچ کہہ رہی ہوں، ہماری پڑوس میں ایک لڑکی تھی نازیہ، بہت ہی حسین تھی، بہت ہی پیاری تھی، خوبصورت تھی، میرے شوہر نے اسے دیکھا تو وہ اس کا دیوانہ ہو گیا۔ مجھے نازیہ کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، مگر نعمان مجھ سے اکثر یہی کہا کرتا تھا کہ ہمارے محلے میں ایک نئی لڑکی آئی ہے، اس کا نام نازیہ ہے، تم اس سے مل جل لیا کرو، وہ بیچاری تنہا رہتی ہے۔ جب میں نے یہ سنا تو مجھے بھی اس لڑکی پر بڑا ترس آیا کہ بیچاری ماں باپ بھی زندہ نہیں ہے اور غریب بھی ہے۔ ایک دن میں اس سے ملنے اس کے گھر چلی گئی اور پھر میری اور اس کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی، پھر آہستہ آہستہ میں نازیہ کو اپنے گھر پر بلانے لگی۔ میرا شوہر نعمان نازیہ کو دیکھ کر بڑا خوش ہوتا، میرا بچہ علی اس دنیا میں آنے والا تھا، میری طبیعت اکثر خراب رہتی تھی، میں نازیہ کو اپنی مدد کے لیے بلایا کرتی تھی، مگر مجھے کہاں معلوم تھا کہ یہی عورت میری خوشیوں کی قاتل نکلے گی۔ اور پھر ایک دن نازیہ میرے کچن میں چائے بنا رہی تھی اور میں اپنے کمرے میں لیٹی آرام کر رہی تھی، مجھے خیال آیا کہ مجھے بھی نازیہ کے پاس چلے جانا چاہیے، آرام کر رہی ہوں اور وہ بھی میرے گھر میں کام کاج کر رہی، اس لیے میں کچن میں گئی تو یہ دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئی کہ نازیہ اور نعمان ہاتھوں میں ہاتھ پکڑے پیار کی باتیں کر رہے تھے، گپ شپ لگا رہے تھے۔ نعمان نازیہ سے کہنے لگا، میں تمہیں بہت جلد اپنا لوں گا، اور یہ سب دیکھ کر تو میں پھر پڑی اور بولی، اچھا یہ سب ہو رہا ہے؟ مجھے تو لگا تھا کہ نازیہ تم میری بہت اچھی دوست ہو، مگر تم نے میری ہی جڑیں کاٹ دی ہیں، اور نعمان مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ نعمان نے میرے منہ پر تھپڑ مارا، وہ پہلا دن تھا جب اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا، اس کے بعد نعمان نے مجھے دن رات بہت مارا پیٹا، یہاں تک کہ وہ چاہتا تھا کہ میں بڑا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم ہو جائے۔ وہ مجھے ایسے ہی مارتا رہتا تھا کہ میری روح تک کانپ جاتی تھی۔ ایک دن نعمان نے مجھے بازو پر مارا اور میرا بازو ٹوٹ گیا۔ 5 دنوں کے بعد میری ڈیلیوری ہو گئی۔ ہسپتال والوں نے پوچھا کہ ہاتھ پر کیا ہوا ہے، تو یہ نعمان نے کہا کہ یہ سیڑھیوں سے گر گئے تھے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، نعمان نے خود میرا بازو توڑ ڈالا تھا۔ میں اپنے بیٹے کو گود میں اٹھانا چاہتی تھی، مگر مجھے اپنے بیٹے کو اٹھانے کے لیے بھی دوسرے انسان کے سہارے کی ضرورت پڑ جاتی تھی، کیونکہ میرا ہاتھ تو ناکارہ ہو چکا تھا، ابھی کچھ ہی عرصے پہلے میرا ہاتھ ٹھیک ہوا تھا۔ مگر نعمان مجھے صبح شام یہی کہتا تھا کہ تم مجھے دوسری شادی کی اجازت دے دو، مگر میں اسے شادی کی اجازت نہیں دے رہی تھی، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ اگر میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی تو میرا گھر خراب ہو جائے گا، کیونکہ مجھے آخری امید تھی کہ شاید نعمان کو میں اپنے پیار سے دوبارہ اپنا لوں، تو وہ اب بھی میرا دشمن بنا ہوا تھا۔ اگر دوسری بیوی لے آیا تو میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ بس یہی سوچ کہ میں سب کچھ برداشت کر رہی تھی۔ میں اپنے والدین سے بھی اپنی شوہر کی شکایت نہیں کیا کرتی تھی۔ نعمان بہانے بہانے سے مجھے مارتا رہتا، کبھی کہتا کہ کھانے میں نمک زیادہ کیوں ڈالا ہے، تو کبھی یہ شکوہ کہ میں نے کھانے میں نمک کیوں نہیں ڈالا، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ مجھے علی سے بہت زیادہ محبت تھی، مجھے یہی لگتا تھا کہ وہ میری خوشیوں کا سہارا ہے، وہ میری زندگی ہے۔ نعمان آج کل بڑے غصے میں رہنے لگ گیا اور وہ ہر وقت مجھے مارنے کو دوڑتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تم میرے دل سے اتر گئی ہو، میں تمہیں اپنی نظروں کے سامنے نہیں دیکھنا چاہتا ہوں، میں تمہیں فقط علی کی وجہ سے برداشت کر رہا ہوں، کیونکہ وہ تمہارے ساتھ بہت اٹیچ ہے، لیکن جلد ہی یہ وجہ ختم ہو جائے گی تو پھر میں تمہیں آسانی سے چھوڑ دوں گا۔ میرے دل میں یہ خیال آیا
کہ یہ نہ ہو کہ نعمان علی کو مجھ سے چھین لے اور مجھے گھر سے نکال دے، اور یہ سوچ کر میری روح کانپ گئی اور میں اپنے بیٹے کو کسی بھی صورت کھونا نہیں چاہتی تھی۔ جب سے مجھے میرے شوہر نے یہ دھمکی دی تھی، میں سارا سارا دن اپنے بیٹے کو چومتی رہتی تھی اور یہ سوچ کر روتی رہتی تھی اگر نعمان نے مجھ سے علی کو چھین لیا تو میں کیا کروں گی؟ میں اس کے بنا سانس بھی نہیں لے سکتی تھی، میں مر جاؤں گی۔ کچھ دنوں کے بعد نعمان میرے پاس آیا اور کہنے لگا میں آج نازیہ سے شادی کرنے جا رہا ہوں۔ تب میں فرض سے بولی کہ میں تمہیں ان سب کی اجازت نہیں دوں گی، میرا نہیں تو اپنے بچے کا ہی خیال کر لو۔ نعمان نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ پھر نعمان علی کو اٹھا کر کہنے لگا یہ دیکھو اب میں کیا کرتا ہوں، تم مجھے شادی کی اجازت نہیں دے رہی تھی نا، میں تمہیں ایسی سزا دوں گا، اتنی بھیانک سزا دوں گے کہ تم ساری زندگی پچھتاؤ گے۔ اس نے بہت زور سے علی کو زمین پر پھینکا اور وہ زمین پر گرا اور زور زور سے چیخنے چلانے لگا، رونے لگا۔ اس کے بعد وہ بری طرح سے خاموش ہو گیا۔ میں چیخنے چلانے لگی، بھاگ کر علی کے پاس جانا چاہتی تھی مگر اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میرے 7 مہینے کے ننھے سے علی نے میری آنکھوں کے سامنے دم توڑ دیا اور میں ایک طرف کھڑی تھی۔ علی کے چہرے پر درد کے آثار تھے، علی کی آنکھوں میں فریاد تھی، وہ چاہتا تھا کہ میں اسے اٹھا لوں، اسے تسلی دوں، مگر میرے شوہر نے میرا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ میں چیختی چلاتی رہی، روتی رہی کہ مجھے جانے دو، میں اپنے بیٹے کو اٹھانا چاہتی ہوں۔ علی چیختے چیختے دم توڑ گیا۔ تب نعمان نے شور مچانا شروع کر دیا کہ لوگوں ادھر آؤ، دیکھو میری بیوی نے یہ کیا کر دیا، میری بیوی نے میرے بیٹے کو مار دیا ہے۔ محلے والے لوگ اکٹھے ہو گئے تھے، ایک طرف علی کی لاش پڑی ہوئی تھی اور دوسری طرف میرے شوہر نے مجھ پر یہ الزام لگا دیا تھا کہ میں نے اپنے بیٹے کو قتل کرنے کے بعد اپنے شوہر کی بھی جان لینا چاہا، کیونکہ میں نے اپنے محلے کے ایک لڑکے حمید سے عشق لگایا ہوا ہے، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ میں تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ حمید کون ہے۔ پھر میرے شوہر نے آسانی سے شادی کر لی اور پھر جیل میں آ کر یہ ڈرامہ رچا کہ میں قاتل ہوں اور پورا تھانہ میرے خلاف کر رکھا، اور پھر حمید کو بھی جان بوجھ کر یہاں پر بھیج دیا تاکہ یہ بات سچ ثابت ہو جائے کہ میرا اس کے ساتھ چکر تھا۔ خیر جب لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو پولیس کو فون کر کے گھر پہ بلایا اور پولیس مجھے پکڑ کر یہاں لے آئی اور میں ابھی تک صدمے میں ہوں۔ مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی اور سوچتی ہوں کہ کیسے ممکن ہے میرا چھوٹا سا بچہ میری آنکھوں کے سامنے مر گیا اور میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکی، اسے تو اب بھی میں گود میں اٹھا نہیں سکتی تھی۔ یہی غم میرے لیے بہت بڑا ہے، مجھے اب جینا اچھا نہیں لگتا، میں چاہتی ہوں کہ علی کے پہلو میں جا کر سو جاؤں، مجھے اپنا بیٹا بہت یاد آتا ہے۔ مہرین ساروں قطار رونے لگ گئی۔ تب میں نے اس سے کہا کہ صبر کرو، اسے دلاسا دیا تھا، مگر مجھے علم نہیں تھا کہ مہرین نے سچ کہا تھا یا اپنی من گھڑت کہانی سنائی تھی۔ خیر پھر مہرین کی پیشی کا دن آ گیا، مہرین کو عدالت میں پیش کیا گیا تو جج نے رپورٹ دیکھی تو کہنے لگا آپ کا ہاتھ کیسے ٹوٹا تھا، تو مہرین پھوٹ پھوٹ کر رونے لگئی۔ اس نے ساری دکھ بھری داستان جج صاحب کو سنا دی۔ میڈیکل رپورٹ میں بھی یہی ثابت ہو چکا تھا کہ مہرین پر بڑے لمحے عرصے سے تشدد کیا جا رہا تھا، اس کی جسم کی کافی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھی، اس میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اپنے بچے کو اٹھا کر زمین پر رکھ دیتی، اور یہی ایک پوائنٹ تھا کہ میری مہرین قاتل نہیں ہے۔ اس کے جسم پر زخموں کے نشان موجود تھے مگر یہی سب کچھ چھپائے ہوئے تھی اور وہ مر جانا چاہتی تھی، اس کا بیٹا اس سے بچھڑ گیا تھا اور سب لوگ مہرین کو قصوروار سمجھ رہے تھے، لیکن وہ بیچاری تو بے قصور نکلی۔ اب مجھے اپنے رویے پر افسوس ہو رہا تھا۔ خیر 2 پیشیوں کے بعد عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ مہرین بے قصور ہے، اسے باعزت بری کر دیا جائے۔ اب وہ سلاخوں سے نکل کر اپنے کمرے میں جا چکی تھی، جبکہ نعمان کو پولیس نے پکڑ لیا اور اسے سزائے موت کی سزا بھی سنا دی گئی۔ مہرین بھی اپنے بچے کو یاد کر کے بہت ہی روتی تھی۔ مجھے معلوم ہے کہ اس کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا تھا، زیادتی ہوئی تھی، میں تو اس کے لیے دعا ہی کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے صبر و جمیل عطا فرمائے، آمین۔